बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका जो मफ़हूम और नुब्बे नुबाब आपके सामने बयान करने का जो सिलसिला है, इससे पहले 3 नशिस्तें हो चुकी हैं जो शयातीन के ईजाद करदा मज़ाहिब को रद्द करना लाज़िम है के उन्वान से हैं। और ये उस सिलसिले में चौथी नशिस्त है कि ये जो हर दौर में शयातीन वो एक वही के मुकाबले में अल्लाह रब्बे करीम के नाज़िल करदा दीन इस्लाम में, चूँकि हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाज़िल करदा दीन एक ही रहा है, दीन इस्लाम, तो उसके मुकाबले में मुख्तलिफ़ अदवार में जो अल्लाह के दुश्मन जो शयातीन जो इस्लाम के दुश्मन होते थे वो अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके पर नए नए अंदाज से अपने जो दीन घड़ते थे। वो झूठ पर मबनी होता था, उसमें धोखा होता था, फ़रेब होता था, हकीकत से उसका कुछ ताल्लुक़ नहीं होता था, वो तवहमात होती थी, जहालत होती थी, खिलाफ़ अक़ल होता था और उसमें बुरहान नहीं होती थी, बसीरत नहीं होती थी। वो जानवरों की सतह पर जो लोग होते थे जिनका आखिरत पर ईमान नहीं होता था, वो उस दीन को उस पर चलते थे, उसके पीछे लगते थे। तो वो हर दौर में शयातीन वो दीन घड़ते रहे। शयातीन से मुराद है वो मजहबी पेशवा जो कि वही का इत्तबा नहीं करते थे। तो ये चूँकि सारी इंसानी तारीख़ में होता रहा है, ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन के दौर में भी यही काम हो रहा था कि वो जो शयातीन थे जो वही का इत्तबा नहीं कर रहे थे, वो यही दीन घड़ रहे थे। और अल्लाह रब्बे करीम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को कहा कि इनको जो कुछ कर रहे हैं करने दे, ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो इनकी घड़ी हुई चीज़ों की तरफ ही वो इन्हीं की तरफ मायल होंगे। तो वो जो अल्लाह रब्बे करीम का नाज़िल करदा दीन है क़यामत तक, वो तो कुरान मजीद के अंदर है। कुरान मजीद के बाहर जो कुछ भी दीन के नाम पर मौजूद है वो इन्हीं शयातीन का खड़ा हुआ है और ये मुसलसल 1400 साल से उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। हर दौर के आने वाले शयातीन मजहबी पेशवा उसमें अपनी तरफ से और इजाफ़ा करते जा रहे हैं। ये सिलसिला जारी है और ये इन आयात की रोशनी में जिस चीज़ का जो कुरान करीम की इन आयात का मुताला करें तो ये हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला सारी इंसानी तारीख़ में चलता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इस सिलसिले में सूरत आल इमरान की आयत नंबर 187 है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नज़ीना उतुल किताबा लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि व ला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिअसा मा यश्तरून। कि जब अल्लाह ने अहले किताब से ये मीसाक़ और अहद लिया था कि तुमने इसी किताब को यानी वही को जो अल्लाह रब्बे करीम की नाज़िल करदा होती थी हर दौर में, इसी को बयान करना है लोगों में, इसको छुपाना नहीं है। लेकिन उन्होंने इस अहद और मीसाक़ और कौल करार को अपनी पस पुष्ट डाल दिया, उसकी नाफरमानी की और उसको थोड़ी मादी मफादात और थोड़े दामों उसको बेच दिया, यानी उसकी नाफरमानी की और उसको जो न छुपाने का हुक्म था और बयान करने का हुक्म था उसकी उन्होंने पासदारी नहीं की। तो मामूली सी जो मादी मफादात मान दोनात के अवज़ उस हुक्म की नाफरमानी की और वो अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि फ़बिअसा मा यश्तरून, ये जो तुम कारोबार ये धंधा कर रहे हो ये बहुत बुरा है। तो मजहबी पेशवा यही करते थे कि अपने मफादात की खातिर वो तरह तरह की वो उसमें शरंगेज़ियाँ करते थे, अपनी तरफ से चीज़ें घड़ देते थे और कहते थे ये अल्लाह की तरफ से, वो ताकि वो सरमाएदारों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते थे और इसी तरह अपने मादी मफादात के उसूल के लिए अल्लाह रब्बे करीम के अहकाम को छुपा भी देते थे, उनमें रद्द-ओ-बदल भी करते थे, तहरीफ़ करते थे। तो ये सारे वो जुराइम थे जो करते आ रहे थे। कुरान करीम के नाज़िल होने के बाद वो उसमें कुरान मजीद में तो रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकते थे कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बे करीम ने लिया है। लेकिन वो अपनी नफ्सियात और हरकतों से बाज नहीं आए थे। उनकी वो सदियों पुरानी वही शैतानी नफ्सियात थी, क्योंकि वो इब्लीस नजाद हैं,
ابلیس کی نظریاتی اولاد ہوتے ہیں ہر دور میں جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنے دور کے حساب سے پھر یہ کیا کہ جب قرآن کریم میں کوئی رد و بدل، کوئی کمی بیشی، اضافہ وغیرہ نہیں کر سکے، اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکے، تو انہوں نے اس کے ساتھ اور ایک دین گھڑا جس کو انہوں نے احادیث کا نام دیا، سنت کا نام دیا، روایات کا نام دیا، شان نزول کا نام دیا، اور اس کو جو مختلف جو نبی کریم علیہ السلام کے عہد کے مومنین تھے ان کے کردار کا، ان کے اعمال کا اور ان کے اقوال وغیرہ کا نام دے کر کہ انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے، وہ ایک پورا ایک مذہب گھڑ دیا، انہوں نے یہ کیا، نبی کریم علیہ السلام نے یہ کیا، حالانکہ اس میں سے کوئی بھی چیز قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، تو وہ ہے شیاطین کا کھڑا ہوا مذہب۔ اس کے بعد صورت آل عمران کی آیت نمبر 187 کے بعد صورت الرعد ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے، وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، اس کا ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب ہے، کون کون سے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب کریم نے بتا دیا تھا۔ یہ جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 اور 53 تھی، تو اس کی روشنی میں اس آیت کو دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و میثاق کو توڑتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اس کو پختہ کیے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، یعنی جو اللہ رب کے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ رب کریم نے جوڑنے کا جو حکم دیا ہے وہ نوع انسانی کو جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ آپس میں یہ تفرقہ نہیں کرو، اختلافات نہیں کرو، بغین بینہم کا شکار نہ ہو، سرکشی نہ کرو، آپ باہمی عداوت نہ ایک دوسرے میں اس میں مبتلا نہ ہو، تو یہ اللہ رب کریم کا حکم ہے۔ لیکن یہ شیاطین، یہ مذہبی پیشوا جو اپنے طور پر یہ فرقے بناتے ہیں، بغین بینہم سرکشی کرتے ہیں، اختلافات پیدا کرتے ہیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر جماعت اپنے اپنے ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، تو یہ وہ اللہ رب کریم نے اسی کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انسانیت کو کہ ان میں ایک وحدت ہو، ان کا سب کا الہ ایک ہے، ان کا رب ایک ہے اور ان کا معبود ایک ہے۔ تو وہ بھی کان الناس امۃ واحدہ، انہوں نے بھی امت واحدہ بننا تھا، لیکن یہ جو شیاطین ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، جو یہ دین کرتے ہیں، اس کے ذریعے آدمی جڑتے نہیں ہیں، آدمی فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ان میں عداوت ہوتی ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے اس عہد کو توڑنے والے ہوتے ہیں اور یہی زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد صورت الانعام کی آیت نمبر 91 ہے، جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے کتاب دی تھی، اس کے متعلق فرمایا نورم و ہدن للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، کہ وہ کتاب بھی جس طرح قرآن کریم نور ہے، ہدایت فرقان، جو کتاب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دی گئی وہ بھی ہدایت تھی، نور تھی، نورم و ہدن للناس لوگوں کے لیے، تو اس کو بعد میں آنے والے جو مذہبی پیشوا تھے، جو شیاطین تھے، جو احبار و رہبان تھے، اس نے ان کو صفحہ صفحہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ کو وہ چھپاتے تھے اور کچھ کو ظاہر کرتے تھے، یہی وہ جو ان کا جرم تھا۔ وہ آج بھی تقریباً اس میں، چونکہ وہ قرآن کریم کو اس طرح تو نہیں کر سکتے، وہ تو قرآن کریم موجود ہے قیامت تک انشاءاللہ اسی صورت میں جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے نوع انسانی کو دیا تھا، قیامت تک اسی طرح رہے گا، تو وہ اس طرح تو جرم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک چھپانے کا ان کے پاس ایک نیا انداز ہے کہ وہ قرآن کریم کی ایک دو آیات پڑھ بھی دیتے ہیں مختلف تقاریب میں، مسجدوں میں، ممبروں میں، مختلف جو مذہبی ایک سیشنز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر اور اتنی باتیں پڑھتے ہیں غیر اللہ کی، مختلف افراد کی، اس کو احادیث کی صورت میں، روایات، سنت اور دیگر تاریخی واقعات اور مختلف افراد کے اقوال، اعمال، فلاں بزرگ کے فلاں کی، وہ ان کے پیچھے عملی طور پر اللہ کی آیات چھپ جاتی ہیں۔ تو یہ جرم جو آج کے دور میں یہ کر رہے ہیں، صدیوں سے یہ جو آج کے دور کے شیاطین ہیں، صدیوں سے جو کرتے آئے، وہ اس طرح یہ جرم کرتے آئے ہیں۔ پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 ہے،
فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیۃ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 52-53 میں وہ جو قاسیۃ القلوب تھے، جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑنے والے تھے، تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ سے کیا گیا وہ کون قرار کو توڑ دیا تو اللہ نے ان پر لعنت کی۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسیۃ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ بات کو اپنے مقام سے پھیرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یہ مانوی تحریف اور سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کرنا۔ ادھر کی بات اور تناظر میں بات بیان ہو رہی ہے لیکن اس کو اور تناظر میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک جرم ہے، یہ علمی بددیانتی ہے، یہ لوگ وہ بھی کرتے ہیں آج بھی، کہ کوئی بھی آیت ہوتی ہے اس کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے، جب اللہ رب العزت نے اس کا شان نزول بتایا ہی نہیں ہے تو یہ جو لوگ اس کو شان نزول کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں اللہ کی آیات کو، یہ بھی وہی جرم ہے جو یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اس پوری آیت کو ایک اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ، وہ بیک گراؤنڈ قرآن کریم میں نہیں دیا گیا، اس کو شان نزول کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کا جو معنی، مفہوم اور ساری چیز تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جرم پہلے سے بھی وہ شیاطین کرتے آئے تھے، جو یہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں اور اس سے بعد جو شیاطین یہ جرم کر رہے تھے اسی کا تذکرہ ہے۔ اور جو کچھ ان کو اللہ رب کریم نے دیا تھا اس کا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ مسلمانوں کو اللہ رب کریم نے، مومنین کو یہ بات کہی کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اور یہ جو مجرم ہیں بنی اسرائیل میں سے، یہ اس طرح کے جو شیاطین ہیں جو اللہ کی آیات کے ساتھ اس طرح کے وہ جرم اور کھلواڑ کرتے رہتے ہیں، تو کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے لیکن اس میں تحریف کر دیتا ہے، حالانکہ اس کو سمجھ چکا ہوتا ہے، اس کو جانتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے وہ اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ تو یہ تحریف کا جرم بھی وہ کرتے آئے تھے۔ تو یہ ان شیاطین کی نفسیات کو دیکھیں، ہمیشہ سے ساری انسانی تاریخ میں وہ جو جن جرائم کے مرتکب ہوتے رہے تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی انہی جرائم کے مرتکب ہو رہے تھے، اور وہ بعد میں تو پھر خود کھیلے اس ضمن میں۔ تو اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں یہ یہود و نصارہ کے دور میں یہ جو احبار و رہبان کی صورت میں تھے وہ جو یہ جرائم کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں وہ شیاطین منافقین کی صورت تھے، انہی کی صفوں میں تھے، وہی منافقین، وہ انہوں نے نبادہ اسلام کو اوڑا ہوا تھا، بالکل وہ اللہ کے راستے سے اسی طرح روک رہے تھے جس طرح وہ یہود و نصارہ کے احبار و رہبان کی اکثریت نام اللہ رب کریم کا دے رہی تھی لیکن اللہ کے راستے سے روک رہی تھی۔ تو یہ منافقین بھی وہی اسی روش کے حامل تھے، وہ بھی اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، جرم دونوں کا ایک ہی تھا۔ اور یہ جو کچھ بھی قرآن کریم کے علاوہ موجود ہے دین کے نام پر صدیوں سے گھڑا جا رہا ہے، اس وقت اس کی ابتدا ہوئی تھی مسجد زرار میں، اور پھر بڑھتے بڑھتے پھیلتے یہ موجودہ صورت میں آ پہنچائے، تو وہ اس شجر خبیثہ کے لگانے والے وہی منافقین تھے۔ اور آج ہر مسجد میں، ہر ممبر سے، ہر مذہبی تقریب میں، ہر مدرسے میں یہی وہ شیاطین کا کھڑا ہوا دین ہے جس کو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے جو قرآن کریم کی نزول سے پہلے جو اہل کتاب تھے، تو انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کے پاس وحی کی تعلیمات تھیں، انہوں نے جبت اور طاغوت پر وہ ایمان رکھتے تھے، اور وہ کافروں سے متعلق کہتے
کہتے تھے کہ یہ مومنوں کی نسبت زیادہ سیدھی راہ پر ہیں معاذ اللہ، یعنی جو مومنین تھے جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین پر ایمان لائے تھے، قرآن کریم کا وحی کا اتباع کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کر رہے تھے، تو وہ اہل کتاب ان مومنین کے متعلق کہتے تھے کہ ان کی نسبت تو کافر زیادہ ٹھیک راستے پر ہیں معاذ اللہ، حالانکہ ان کو اگر وہ اللہ کی آیات کا اتباع کرتے تو ان کو تو قرآن کریم پر ایمان لانا چاہیے تھا، ان کو تو نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ چونکہ جبت اور طاغوت پر ایمان لا چکے تھے، دعویٰ کرتے تھے اللہ پر ایمان کا اور وہی پر ایمان کا، لیکن عملی طور پر وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لا چکے تھے۔ جبت ہر اس کھوکھلی اور بے بنیاد چیز کو کہتے ہیں جس کی حقیقت کچھ نہ ہو، بے نتیجہ کھوکھلی مصنوعی چیز جس کی بنیاد کچھ نہ ہو، جو محض فریب ہو، دکھاوا ہو، اس کی حقیقت کچھ نہ ہو، اس کو جبت کہتے ہیں۔ بتوں کو بھی جبت کہتے ہیں کیونکہ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، وہ محض مٹی کے یا دھاتوں کے پتنے ہوتے ہیں۔ اور طاغوت وہ تمام جو معاشرے کے سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، جو سرغنے ہوتے ہیں، جن کے پاس اختیار و اقتدار ہوتا ہے، وہ مذہبی پیشوا بھی ہوتے ہیں، وہ سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں، حکمران بھی ہوتے ہیں، ان کی تمام کی مشترکہ پہچان اور ان کی جو نشانی سب سے بڑی یہی ہوتی ہے، وہ قرآن کریم کے مطابق، وحی کے مطابق اپنے معاملات نہیں چلا رہے ہوتے، بس یہ سب سے بڑی پہچان ہے۔ جو صرف قرآن کریم کے مطابق جو حکومت کا نظام ہے، جو معیشت کا نظام ہے، جو دینی معاملات ہیں، جو عدل و قسط کا معاملات ہیں، اگر وہ صرف اللہ کی کتاب کے مطابق چلا رہے ہیں، صرف اللہ کی کتاب بنا آمیزش، تو وہ مومن ہیں۔ اور جو اللہ رب کریم کی کتاب کے مطابق نہیں چلا رہے، جس طرح پوری دنیا کے حکمران ہیں بشمول اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے، سیاستدانوں کے، مذہبی پیشواؤں کے، سرمایہ داروں کے، ان میں سے کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو قرآن مجید کے مطابق اپنے معاملات چلا رہا ہو، تو یہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ اور جب وہ کھوکھلی چیز، بے بنیاد چیز، یہ جتنے بھی قرآن کریم سے باہر جو ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں مختلف قسم کی عبادات، احکام، اعمال لکھے ہوئے ہیں، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ملے گا، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو رزق میں برکت ہوگی، یہ کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کرو گے تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، وہ تمام کی تمام باتیں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ تمام کا تمام جبت ہیں، یہ کھوکھلی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ قرآن کریم میں ایسا کوئی تصور بھی نہیں ہے، یا جس طرح حج کرو گے تو گناہ بخشے جائیں گے، اور یہ فلاں صورت اتنی دفعہ پڑھو گے تو فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ تسبیح پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نفل پڑھو گے تو یہ ملے گا، یہ تمام چیزیں جبت ہیں، یہ بت ہیں، یہ کھوکھلی، پرفریب اور جھوٹی اور بے حقیقت چیزیں ہیں۔ تو اس پر ایمان اس سے پہلے اہل کتاب بھی لائے ہوئے تھے، اور یہ جو شیاطین کا کھڑا ہوا مذہب ہے، یہ تو ہے ہی سارا اسی چیز پر، کتابیں کی کتابیں بھری ہوئی، فلاں نے کہا ہے کہ یہ کرو اتنا ثواب ملے گا، فلاں نے کہا یہ کرو تو جنت میں گھر بن جائے گا، فلاں نے کہا یہ کرو گے تو صراط سے گزر جاؤ گے، فلاں نے کہا یہ کرو گے، یہ پڑھو گے، اتنے نفل پڑھو گے، اتنے سنتے پڑھو گے، اتنا ذکر کرو گے، سوتے وقت یہ پڑھو گے، جاگتے وقت یہ پڑھو گے، یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں، یہ سب فریب ہے، یہ دفتر کے دفتر، یہ پلندے، یہ سب جبت ہے، یہ یعنی شیاطین کے کھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو سورت آل عمران کی آیت نمبر 71 ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ اے اہل کتاب تم حق کے ساتھ باطل کی تلبیس کیوں کرتے ہو، کیوں ملاتے ہو، اور تم حق کو چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں اس کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ تلبیس ہوتا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں لباس پہنانا، لباس کے اندر وہ چیز کی حقیقت چھپ جاتی ہے، جس طرح انسان کا بدن لباس پہننے سے چھپ جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح جب وحی کے ساتھ کوئی آدمیوں کی بات، کسی بشر کی بات، چاہے کوئی بھی ہو، وہ شامل کی جاتی ہے تو اس سے تلبیس حق و باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ حق صرف اور صرف اللہ رب کریم کا نازل کردہ کلام ہے، وحی ہے، قرآن مجید ہے، یا اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ حق تھی۔ اس کے بعد جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے وہ کسی بشر کی ہوں، وہ کسی فرد کی ہوں، دین کے حوالے سے اگر ان باتوں کو لیا جاتا ہے، ان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کو اپنایا جاتا ہے، تو وہ سب باطل ہے۔
بے شک ان باتوں کو نبی کریم علیہ السلام سے لوگوں نے منسوب کر دیا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے تو وہ تمام کا تمام باطل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے اس کو نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کرنا ہی سراسر شرک ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو حق کے ساتھ باطن کو ملا دیتے ہیں، یہ جرم یہ صدیوں سے 1400 سال سے یہ جو مسلمان قوم کے شیاطین ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں۔ ابتدا اس کی انہوں نے کی تھی جو نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں ہی منافقین نے، اور جو اس دور کے شیاطین تھے انہوں نے کی تھی، اور پھر صدیوں سے اس کے بعد آنے والی یہ پوری جو شیاطین کی نسل ہے، جو شیطان نژاد ہیں، ابلیس نژاد ہیں، وہ سارے یہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ حق کے ساتھ باطن کی تلبیس نہیں کرنی، ملانا نہیں ہے۔ جب اللہ رب کریم کی آیات بیان کرنی ہے تو دین میں، تو پھر اس کے ساتھ کسی بشر کا ایک قول، ایک فعل، ایک عمل بھی بیان نہیں کرنا جو قرآن کریم کے متن میں نہیں ہے، جو اس کے ٹیکسٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ جرم پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ تو یہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ایک دو آیتیں بھی پڑھ دیتے ہیں۔ یہ جو آج کے دور کے شیاطین ہیں صدیوں سے، یہ مذہبی پیشوا جو یہ ایک دو چار آیتیں بھی پڑھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دنیا جہان کی جو تاریخی واقعات، افراد کی باتیں، ان کے قصے، ان کے سوانح حیات، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے تبصرے، پھر آدمیوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حق کو باطن کا لباس پہنانا ہے۔ اس سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے کہ حق کو باطن کے ساتھ مت ملاؤ۔ لیکن یہ شیاطین کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، اس وقت بھی جو نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل بھی شیاطین یہی کرتے تھے۔ شیاطین جو تھے نبی کریم علیہ السلام کے عہد کے شیاطین نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد جو بھی شیطان کی نسل ہے، ابلیس کی جو نسل ہے، وہ ساری بھی یہی کرتی آ رہی ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیات 79 سے اور 80 ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ وہی ساری بات جو ان کے جرائم کی تھی شیاطین کی، وہ اس انداز میں ان آیات میں بیان کی گئی ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، جو کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ یہ تو ایک تو اس چیز کا یہ جو باطن عقیدہ ہے، یہ شیاطین کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں نہیں لکھا گیا تھا۔ تو یہ تو ہے ہی کتاب، یہ وہی جو نازل ہوتی تھی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں، اسی وقت ہی وہ لکھ لی جاتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام خود اس کی املا کراتے تھے، اور اس یہ قرآن کریم میں سارا تذکرہ ہے، اس کی تفصیل موجود ہے، اور وہ آپ کے سامنے پڑھی جاتی تھی۔ آپ اس پر نگران تھے، اس کو چیک کرتے تھے، اور قرآن کریم آپ کی زندگی میں ہی اسی حالت میں، جس حالت میں آج ہمارے پاس ہے، بالکل نفذ و نفذ اسی طرح خود نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں انسانوں کے، نو انسانی کے اور مومنین کے حوالے کر کے گئے تھے۔ تو یہ جو لکھنے کا کام تھا، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ شیاطین کہتے ہیں کہ یہ اس کو ہڈیوں پر کوئی لکھا ہوا تھا اور کوئی پتوں پر لکھا ہوا تھا، اور پھر وہ جو پتوں پر 2 آیات لکھی ہوئی تھی وہ بکری کھا گئی تھی معاذ اللہ۔ یہ انہی شیاطین کی گھڑی ہوئی باتیں تاکہ قرآن مجید کے متعلق لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ تو قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، یہ تو جو لکھنے کا کام اور جو محفوظ کرنے کا، یہ تو قرآن مجید سے بہت پہلے کا شروع تھا۔ اس لیے تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو یہود کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح گدھے پر کتابیں لکھی ہوئی ہوں۔ تو قرآن مجید میں لکھنے کا، باقاعدہ گواہوں کا، لکھنے کا، تحریر کا اور سارا نظام اس وقت عرب میں موجود تھا، اور اسی وجہ سے وہاں پر جو قرض کا لین دین ہے اس کا لکھنا، یا اور جو وراثت کے متعلق ہے ان کا لکھنا، یا جو بھی معاملات تھے، یا اس طرح جہاں پر جو اللہ رب کریم نے جو ان کا تذکرہ کیا ہے کہ
جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، تو وہ سارا لکھائی کا وہاں پر مکمل سسٹم تھا، سٹرکچر اور سیٹ اپ تھا۔ اصل میں انہوں نے یہ شیاطین نے احادیث بعد میں لکھی ہیں اکثریت، تو یہ پھر چونکہ بعد میں لکھی جانے والی چیز کو ایک اتھینٹک بنانے کے لیے پھر یہ قرآن کو بھی مشکوک بناتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے دشمن ہیں شیاطین، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن بھی بعد میں لکھا گیا تھا۔ معاذ اللہ نہیں، لکھنے پڑھنے کا لکھنے کا رواج تھا، چیزیں لکھی جا رہی تھی۔ ذالک الکتاب، اس کی جو پہلی آیت تھی قرآن کریم کی یہ کہ یہ کتاب ہے، تو جو لکھی ہوئی نہ ہو تو وہ کتاب ہو کس طرح سکتی ہے؟ تو اس دور میں بالکل لکھا جاتا تھا، ساری چیزیں تحریر میں تھیں۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے لکھنے کا رواج تھا، بہت پہلے سے، اور یہود و نصارہ اس وقت سب کچھ لکھ رہے تھے۔ تو قرآن کریم بھی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہی اسی حالت میں مکمل لکھا جا چکا تھا۔ یہ جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہڈیوں پر اور پتوں پر اور اس طرح لکھا ہوا تھا، پھر بعد میں جمع کیا گیا کتاب کی صورت میں معاذ اللہ، اور پھر وہ جو 2 آیتیں تھیں جو پتوں پر لکھی ہوئی تھی ان کو بکری کھا گئی معاذ اللہ۔ اب رب کریم نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ کتابی شکل میں تھا تو تبھی اس کی حفاظت کی گئی، آدمیوں کی صوابدید پر اس کو نہیں چھوڑا گیا کہ پھر وہ ہڈیوں پر اور پتوں پر اور کاغذوں پر وہ اکٹھا کرتے پھریں اور لکھتے پھریں۔ تو یہ جو لوگ انہی کے متعلق رب کریم نے فرمایا، یہ سورۃ البقرہ کی آیات 79 اور 80 کہ ان کے لیے تباہی ہے جو کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بأیدیہم، یعنی کہ اپنی طرف سے وہ لکھتے تھے۔ جو یہود و نصارہ اور اہل کتاب کے مذہبی پیشوا احبار الرحمان، اور پھر لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ رب کریم کی طرف سے صرف اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ دین ہے جو اس سے باہر ہے وہ اللہ رب کریم کی طرف سے نہیں ہے، ہمیں اس کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کا دین سے تعلق ہے۔ تو یہ اصول ہمیشہ کے لیے یہی رہا ہے۔ تو لیکن وہ اس اصول کو توڑتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اپنے ہاتھ سے لکھ کر، تاکہ یشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے کوئی تھوڑا سا مادی فائدہ حاصل کر لیں۔ یہ جو آج جتنے یہ چندے اور یہ عطیات اور یہ مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، مذہبی جماعتوں کے لیے یہ جو خیرات، صدقات، عطیات اور چندے دیتے ہیں، یہ بھی اسی طرح جھوٹ جو کرتے ہیں، وہ اسی طرح کہ اس کا یہ اتنا ثواب ہے، اس طرح یہ ہے، اپنی طرف سے، حالانکہ اس کا دین میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ مذہبی پیشوائیت کا یہ جو ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو لوگوں کے مالوں پر پنتا رہتا ہے، ناجائز لوگوں کے مال کھاتا ہے، تو دین میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو وہ مادی فائدے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو جو کچھ انہوں نے لکھا، اب یہاں پر آپ خود دیکھیں وہ لکھنے کا ہے، فوائد لهم مما كتبت، جو کچھ وہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ایدیہم، وہ بھی ہلاکت ہے ان کے لیے، اور وہ جو کچھ وہ اس سے کماتے ہیں اس کے، یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر جو فائدے حاصل کرتے ہیں وہ بھی تباہ و بربادی ہے ان کے لیے۔ اور وہ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں مگر ایک چند دنوں کے لیے، یعنی جہنم میں اگر ہم گئے بھی صحیح تو تھوڑے ہی دنوں کے لیے جائیں گے۔ تو ان کو نبی کریم نے جواب دیا ہے کہ کن اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لیا ہوا ہے؟ اللہ نے رب کریم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، کہ اللہ اس کے وعدے کی خلاف ورزی، عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جس کا تم علم ہی نہیں ہے، یعنی بے بنیاد بات کر رہے ہو۔ تو یہ بالکل اسی طرح جس طرح اس دور کے یہ جو غلط فہمی میں اور فریب میں مبتلا تھے اہل کتاب اور یہود و نصارہ، کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں۔ تو اسی طرح یہ آج کے دور کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ بھی اسی غلط فہمی میں اور فریب میں مبتلا ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو آخری نبی کی امت ہیں اور ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ تو یہ فریب ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، اور انہی شیاطین نے یہ فریب پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 سے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ مومنین کو اس چیز سے آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ مومنین ان کی جو ساری وہ تاریخ ہے ان مذہبی پیشواؤں کی، احبار و رہبان کی، ان کا اصل چہرہ جان لیں۔ وہ سارے نہیں، اکثر، یہ اکثریت کی بات ہے۔ استثناء اس دور میں بھی تھا اور استثناء آج بھی ممکن ہے کہ آج بھی دنیا میں کوئی ایسے جو اللہ کے دین کے لیے جو وحی کا ہی اتباع
کرنے کے لیے وہ لوگ موجود ہوں، لیکن انفرادی طور پر ہو سکتے ہیں، اجتماعی طور پر کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ تو استثناء اس دور میں بھی تھا، اسی وجہ سے نبی کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ احبار و رہبان کی اکثریت لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتی ہے، باطل طریقے سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے۔ تو آج بھی اسی اصول کے تحت یہ مذہبی پیشوا جتنے بھی دنیا میں یہ پیر، صوفی اور اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اور فقہا اور مجتہدین کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور محدثین اور ائمہ اور اس طرح کے جو مفتی کہتے ہیں، اور طرح طرح کے ان کے القاب ہیں، تو یہ ان کی بھی بھاری اکثریت وہی کام کر رہی ہے جو اس طرح اس وقت کے احبار و رہبان کر رہے تھے کہ یہ کام چور ہوتے ہیں، یہ کھٹو ہوتے ہیں، اور معاشرے کے لوگوں کے جو مال ہیں وہ باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو فرقہ بندی میں مبتلا کرتے ہیں، اور باطن گھڑا ہوا مذہب لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، کہ یہی جو حرام کھانے کا ان کے اندر ایک عنصر ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ محنت مشقت سے اپنے وہ روزگار کمانے کی بجائے، اکتساب رزق کی بجائے، وہ اس طرح باطن طریقوں سے حرام خوری کے عادی ہوتے ہیں، صحن پسندی کے عادی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 ہے، یہ بھی ان میں یہود میں یہ جو ان کے یعنی شیاطین نے، احبار رہبان اور مذہبی پیشواؤں نے بھی مشہور کر رکھا تھا، اور عوام الناس اس کو اسی کو حق سمجھتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح یہ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں ان کا ایک اور جرم واضح کیا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہ اللہ کے علاوہ احبار و رہبان کو رب بنائے ہوئے تھے، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو۔ تو یہ بھی وہی جرم ہے کہ انہوں نے وہ جو وہ اختیارات تھے جو اللہ رب کریم کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، جس طرح حلال حرام طے کرنے کا اختیار، اور دیگر جو دین میں کوئی اپنی طرف سے کوئی حدود و قیود بنانے کا اختیار، یہ تو اللہ رب کریم آدمیوں کو دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب کریم تمام جو امر ہے، نہی ہے، معروف ہے، منکر ہے، خیر ہے، شر ہے، اصلاح ہے، فساد ہے، نور ہے، ظلمات ہے، یہ تو اللہ رب العزت خود طے کرتا ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چیز کا ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے، وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت تو وہی نازل کرتا ہے، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اور مومنین نے اس کا اتباع کرنا ہوتا ہے۔ آدمیوں کو وہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ قانون سازی کریں، آدمیوں کو احکم الحاکمین ہے، تو وہ خود جو وہی اس کا حکم ہے، اس کا جو امر ہے، وہ خود اس کو طے کرتا ہے، وہ انسانی کو اسے آگاہ کرتا ہے کہ اس وحی کے مطابق تم نے چلنا ہے، اس کی روشنی میں اپنے زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے طریقہ کار وضع کرنا ہے۔ وہ جو دستور ہے، وہ جو آئین ہے، وہ اللہ رب کریم کا نازل ہے۔ آدمی اپنے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا، آئین نہیں بنا سکتا، دستور نہیں بنا سکتا، وہ احکام اپنے لیے نہیں وضع کر سکتا، وہ تو خود فتویٰ بھی نہیں دے سکتا آدمی۔ اللہ رب کریم فتویٰ دینے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، وہ خیر الفاصلین۔ مومنین اس کی نازل کردہ وحی، اس کے جو متعین کردہ حدود ہیں اور اس کے جو احکام ہیں، ان کے مطابق اپنے زمانے کے حالات کو، زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے، درپیش صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ طے کرتے ہیں مشاورت سے کہ قرآن کریم کے کس حکم پر عمل کرنا آسان ترین طریقہ ہے عصر حاضر میں، موجودہ صورتحال میں۔ کیوں کہ قرآن کریم میں ہر طرح کے حالات کے مطابق احکام موجود ہیں، تو جو آسان حکم اللہ رب کریم کا، ہر حکم آسان ہے لیکن اس صورتحال کی موافقت سے کہیں کہ، کیونکہ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے جہاں پر آپ نے ایذا کو برداشت کرنا ہوتا ہے، جہاں پر فتنے میں ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، اور جو قوت کے ذریعے مقابلہ نہیں کرنا ہوتا۔ پھر ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ آپ نے قوت کے ذریعے اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں احکام موجود ہیں، تو آپ نے اپنے حالات کے مطابق دیکھنا ہے کہ کون سے حکم کی میں نے تعمید کرنی ہے۔ تیمم کا حکم بھی ہے، اور اس کے بعد وضو کا حکم بھی ہے، فغسلوا یعنی کہ ہاتھ پاؤں دھونے کا، پانی نہیں ہے تو تیمم کے حکم پر عمل ہوگا، پانی ہے تو اس کو وضو اور غسل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو حلال حرام سے متعلق ہے، کوئی ایسی صورت ہے کہ جان
کو خطرہ ہے، یعنی موت وارد ہو سکتی ہے، اس حد تک کوئی چیز حلال نہیں ہے کھانے کی، تو اس وقت جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر اللہ کی جو حلال رزق موجود ہے، حلال اور طیب، تو پھر اس صورت میں حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح تمام معاملات میں جو اللہ رب کریم کے احکام موجود ہیں، جس طرح ایک ہی جرم کے متعدد اللہ رب کریم نے اس کی 2 3 سزائیں بیان کی ہیں، کہ یا اس کے روزے رکھیں، یا یہ اس کا غلام آزاد کریں، یا اس طرح مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو سارے حکم تو موجود ہیں، راستے تو موجود ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سب سے آسان حکم کون سا ہے ان حالات میں۔ یہ مومنین کا کام ہے، اور یہ وہ مشاورت سے کرتے ہیں، وہ امرہم شورا بینہم، عقل، فکر، شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر، لیکن وہ خود قانون سازی نہیں کر سکتے، خود حکم جاری نہیں کر سکتے، وہ اللہ رب کریم کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں، مشاورت سے امور طے کر سکتے ہیں، قواعد و ضوابط اور پالیسیز بنا سکتے ہیں، حکمت عملی طے کر سکتے ہیں جو مشاورت کے ذریعے عقل و فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 98 اور 99 ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کن یاہنم کتاب نعم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کن یاہنم کتاب نعم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، اے کتاب تم اللہ کی آیات سے کفر کیوں کرتے ہو، اور اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس پر شہید ہے، گواہ ہے، اس پر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ اللہ رب کریم پر ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی آیات سے کفر بھی کر رہے ہیں، یعنی جو آیات نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے قدم اتھر پر نازل ہو رہی تھی قرآن کریم کی صورت میں، وہ جو اہل کتاب تھے وہ دعویٰ ایمان کے باوجود وہ کہتے تھے کہ نہیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو ان پر وحی نازل ہوئی تھی اس پر تو وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جو وحی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین پر نازل ہوئی تھی اس سے وہ انکار کر رہے تھے، یہی ان کا وہ تضاد تھا۔ تو اب لوگوں کو وہ یہ اپنا بیانی اور نریٹو دے رہے تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ ہم تو اللہ کے راستے پر لے کر آتے ہیں، یعنی وہ جو حلال حرام کی پابندی اور ایمان کا دعویٰ اور یہ سارے جو دین کے مناسک ہیں، شعائر ہیں، سب کچھ، اس کے باوجود اللہ رب کریم نے فرمایا کہ نعم تصدون عن سبیل اللہ، تم تو اللہ کے راستے سے روکتے کیوں ہو جو ایمان لانے والے ہیں، اور کیا تم اس میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہو، اور تم باوجود اس کے کہ اس کو جانتے ہو، یعنی ان کے پاس جو وحی کی تعلیم، حقیقی تعلیمات موجود تھی، لیکن وہ چونکہ خیانت کر رہے تھے، اللہ کے عہد کو توڑ رہے تھے، تو وہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ جان بوجھ کر وہ ان کو چھپاتے تھے، ان کو سامنے نہیں لاتے تھے، اور ایمان جو اللہ کی آیات تھی قرآن مجید کی صورت میں اس پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو یہ جرم بھی وہ پہلے سے بھی کر رہے تھے۔ تو آج بھی یہ جو اللہ رب کریم کی آیات لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، آپ بھی بیان کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انہی مذہبی پیشواؤں کی اکثریت، انہی جو آج کے دور کے شیاطین ہیں، وہ ان کو ماننے سے انکار کریں گے، زبانی مانیں گے بھی صحیح لیکن عمل اس پر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 سے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے، اور جب اللہ کی آیات اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، تو ایسے لوگ ظالم ہیں اور یہ فلاح نہیں پا سکتے۔ تو اللہ پر جھوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ رب کریم کی طرف سے جو دین نازل کیا گیا وہ وحی کی صورت میں تھا ہمیشہ سے اس دور میں، لیکن جو احبار و رہبان تھے انہوں نے اللہ پر جھوٹ کر کر اپنی طرف سے چیزیں لکھی اور کہا کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جھوٹ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے عہد کے شیاطین تھے انہوں نے گھڑا، اور انہوں نے بھی یہی کیا کہ اپنی طرف سے چیزیں لکھ کر پھیلائیں لوگوں میں، اور بعد میں پھر ان کو تحریری اور کتابی شکل میں لے آئے، بعد میں تحریر تو اس دور میں بھی وہ کرنے شروع ہو گئے تھے لکھنے کے لیے، اور باقاعدہ انہوں نے ایک مسجد زرار بنائی تھی، پھر لوگوں میں پھیلایا اس کو۔ تو جب وہ 200-250 سال گزر گئے تو پھر انہوں نے وہ حدیث کی صورت میں اور روایات اور سنت اور اس طرح کے نبی کریم علیہ السلام کے جو سیرت کا نام دے کر وہ ساری چیزوں کو ایک باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل دے دی، صنعت کی شکل دے دی، اور وہ آج تک
چل رہی ہے مسلسل. تو یہ ظلم جو وہ پہلے بھی کر رہے تھے، افتراء علی اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ کرنے کا، انہوں نے بھی کرا تو اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اور ایسے لوگ فلاح نہیں پا سکتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال سے یہ فلاح کی بجائے یہ فساد میں مبتلا ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہے. اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 اور 45 سے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يُصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ قیامت کے دن یہ جو جب اعمال کے نتائج سامنے ہوں گے تو اس وقت اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان میں اعلان کیا جائے گا، اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ جو ظالمین ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی تھی اور آخرت میں بھی، کہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے اور اس میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا کرنے والے تھے. یہی اہل کتاب تھے کہ وہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے تھے. اس دور میں اہل کتاب وہ کام کر رہے تھے. اب آج کے دور میں صدیوں سے یہ جو شیاطین ہیں، مذہبی پیشوا، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، یہ یہی کام کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی کا اتباع نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ پر جھوٹ کڑا جا رہا ہے صدیوں سے، اس کا اتباع کرتے ہیں. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 سے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم اس کے ساتھ باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو لیکن کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو، سوچتے سمجھتے نہیں ہو. تو یہ ساری آیات یہ تمام کے تمام مذہبی پیشوا بھی پڑھتے ہیں، لیکن اسی طرح وہ جو احبار و رہبان تھے، یہود و نصارہ اور اہل کتاب کے جو شیاطین تھے، وہ بھی اس طرح اللہ کی آیات پڑھتے تھے. ان کے پاس بھی اللہ کی آیات تھی، اس کے باوجود اس کے کہ وہ ان کی تلاوت کرتے تھے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم عقل استعمال نہیں، یعنی عقل استعمال نہیں کرتے ہو، یعنی اگر وہ سمجھتے، سوچ بچار کرتے اس میں، تو پھر وہ اس روش کو نہ اپناتے، پھر وہ رویہ ترک کر دیتے. سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 ہے. اللہ رب کریم نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ جن لوگوں پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، یعنی انہوں نے تورات کا اتباع کرنا تھا، اسی کے ذریعے اپنا سارے معاملات چلانے تھے، تو انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی، تو ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. بالکل وہی جو یہود جو کچھ کر رہے تھے اس دور میں، اکثریت ان کی وہی چیز. یہ اس کے بعد کے جو شیاطین آئے جو مسلمانوں میں مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا. ان کے پاس بھی آج عصر حاضر میں ان کے پاس لاکھوں کتابیں ہیں جو اسلام کے نام پر ہیں، لاکھوں، جو دفتروں کے دفتر اور پرندے ہیں کتابوں کے، اور وہ خود ظلمات میں ہیں، خود پستی میں ہیں، لعنت میں ہیں، تفرقہ میں ہیں، عذاب میں ہیں، زوال میں ہیں، انحطاط میں ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ وہی بات ہے کہ افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے. حالانکہ تتلون الکتاب، کتاب کو پڑھتے بھی ہیں لیکن وہ صرف تجوید کے لیے، قرأت کے لیے، حفظ کے لیے، ثواب کے لیے وہ اس سے سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے. اور یہی کام وہ جو یہود کے جو مذہبی پیشوا احبار و رہبان، وہ شیاطین تھے، وہ بھی یہی کام کر رہے تھے. اور اس کو سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 میں اللہ رب کریم نے فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. وہ اس دور میں بھی جو اہل کتاب تھے، مشرکین تھے، تو وہ اللہ پر جو اس طرح وہ جھوٹ کاٹ رہے تھے اور کہتے تھے یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے. تو اللہ رب کریم نے جو کچھ حلال اور حرام قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اس کے علاوہ کسی بشر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال و حرام کا تعین کرے. جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے کتاب اللہ میں، وہی حرام ہے. جن کو اس نے حلال قرار دیا ہے وہی حلال ہے. کوئی انسان قیامت تک، کوئی بشر طے ہی نہیں کر سکتا. خود نبی کریم علیہ السلام حلال و حرام کے تعین کا کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے. جو کچھ کتاب میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہی اللہ کی حدود ہیں، وہی اللہ رب کریم نے جو حلال، حرام اور طیب کا جو تعین کر دیا ہے، اسی کے مطابق ہی قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. لیکن یہ اس دور میں یہ مشرکین اور اہل کتاب یہ کام کر رہے تھے. اور یہ اس کے بعد ان جو یہ شیاطین ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے. تو اس کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا کہ سورۃ
انعام کی آیات 136 سے 139 تک ہے، یعنی مشرکین سے متعلق جو ہے وہ کچھ حوالہ جات ہیں۔ فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، اور آگے وہ ان آیات کا حصہ ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور پھر آگے یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے آیات کا جو حوالہ ہے وہ ہے انعام حرمت ظہورها وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، اور آخر میں ہے وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکم میتۃ فہم فیہ شرکاء۔ یہ سارے انہوں نے جو حلال حرام کا تعین ان کے یہی مذہبی پیشواؤں نے شیاطین نے کر رکھا تھا کہ وہ اپنے بزام خیش وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے شرکاء کے لیے یہ شرکاء کے لیے ہے، یعنی ان کے جو انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے تھے ان کی نسبت وہ چیزوں کو دے دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں، یہ کھیتی کی جو پیداوار ہے یہ ممنوع ہے، اور پھر کچھ ایسے جانور کہ ان پر سواری کرنا منع ہے، اور کچھ ایسے جانور کے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا ذبح کرنے کے وقت، یہ سب وہ جھوٹ کرتے تھے۔ اور پھر بعض جانوروں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ جو بھی ان کے بطن میں ہے وہ صرف ہمارے جو مرد ہیں ان کے لیے ہے، اور جو ان کے ازواج ہیں ان کے لیے نہیں ہے، اور اگر یہ مردہ ہوگا تو پھر سب اس میں شامل ہوں گے۔ اس طرح کی یہ جو انہوں نے اپنی طرف سے خرافات اور بے مقصد چیزیں گھڑی ہوئی تھی، تو یہ بھی شیاطین کا کام تھا، اور یہی چیزیں جو یہ اس 1400 سال میں مختلف جو شیاطین ہیں وہ تاریخی واقعات کے حساب سے جو انہوں نے جو کچھ کھڑا ہوا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، جبکہ دین تو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ اس کا بعد کے جو تاریخی واقعات ہیں ان کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن انہی نے وہ تاریخ اور قرآن سے باہر کے جو سارا مواد ہے اس کے اوپر یہ چیزوں کو اس طرح تعین کر دیا ہے، ان کا کوئی پابندیاں لگا دی ہیں، کسی چیز کو اختیار کیا گیا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی انہی سے ملتی جلتی کاروائی ہے، یہی بھی اسی جو مشرکین تھے اہل کتاب ان کی مماثلت میں یہ کام کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لیکن یہ ہے کہ بر تو یہ ہے کہ تم یہ بر اور بنائی اور نیکی اور وسعت اس چیز میں نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پچھواڑے سے آتے ہو، لیکن وسعت اور بنائی اور نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں کے دروازوں سے آؤ۔ یہ بھی ان کی ایک خود کھڑی ہوئی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کو مذہبی نبادہ پہنا دیا گیا تھا، خود کھڑی ہوئی بات تھی کہ گھروں کے پچھواڑے سے آنے کو وہ دین قرار دے رہے تھے۔ یا پھر اس کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 سے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ تو یہ انہی شیاطین نے مذہبی پیشواؤں نے ان کو طرح طرح کے جو چیزیں ان کو گھڑ کے دے دی تھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ جانوروں کے کان کترتے تھے اور جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں تغیر و تبدل کرتے تھے۔ تو جو بھی ان مذہبی پیشواؤں کو اپنا سرپرست، اپنا ولی، اپنا کارساز اور اپنا لیڈر مان لیتا ہے کہ حالانکہ یہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں تو وہی لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ حالانکہ جو اتباع کرنا ہے وہ صرف اللہ رب کریم کی وحی کا کرنا ہے، قرآن کریم سے باہر ایک لفظ کا بھی اتباع نہیں کرنا۔ جو لوگ قرآن کریم سے باہر ایک لفظ کا بھی اتباع کر رہے ہیں اور دوسروں سے کرا رہے ہیں اور جو لوگ ان کا اتباع کر رہے ہیں، جو سب کے سب اللہ رب کریم نے فرمایا فقط خسر خسران مبینہ، یہ تو بڑے واضح خسارے میں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ انہوں نے اس طرح مختلف جانوروں سے متعلق ایک عقائد بنا رکھے تھے کہ یہ بحیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ ہے اور حام ہے، تو اس میں کسی کا وہ دودھ نہیں دوتے تھے، کچھ جانوروں کا کچھ پر سواری نہیں کرتے تھے، اور کچھ اس طرح کی وہ اس کو جانوروں کو وہ اپنے بتوں اور شرکاء کے
نام پر چھوڑ دیتے تھے، یہ سب کا سب اللہ پر جھوٹ کرنا ہے، یفترون علی اللہ کاذبا۔ تو اللہ رب کریم نے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ بالکل اسی طرح ان شیاطین نے جو اہل کتاب تھے، مشرکین تھے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے یہ کام کیے تھے، اور انہوں نے یہ جو 1400 سال میں یہ شیاطین گزرے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے مذہبی پیشواؤں نے جو کتاب اللہ سے باہر جتنے بھی احکام وضع کیے ہیں، یہ جو تاریخی واقعات ہیں، یہ اس کی نسبت سے، مختلف شخصیات کی نسبت سے، جو یہ محرم کا سلسلہ ہے، یا جو میلاد کا سلسلہ ہے، یا مختلف لوگوں کے یہ جو عرس منائے جاتے ہیں، اور دیگر جتنے احکام ہوتے ہیں کہ فلاں دن یہ کرنا ہے، فلاں وقت یہ کرنا ہے، یا جس طرح یہ گھروں میں قربانی جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو قربانی کا نام دیتے ہیں، اس طرح کی 10 سینکڑوں چیزیں ہیں جو ان شیاطین کی گھڑی ہوئی ہیں، لیکن لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ فلاں دن روزہ رکھنا ہے، فلاں دن یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت کا یہ اس طرح یہ کام کرنا ہے، فلاں میں نہیں کرنا۔ یہ تمام کے تمام اسی طرح کے جو خود اپنی طرف سے گھڑے ہوئے احکام ہیں، جو اللہ پر جھوٹ کرنا ہے۔ یہ ہر دور کے شیاطین مذہبی پیشوا یہی کچھ کرتے تھے۔ اور سورۃ النجم کی آیات 19 اور 20 ہیں، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کہ وہ عرب میں جو یہ بت تھے، یہ بھی انہوں نے اپنے طور پر ان کو نام دے دیے تھے، ان کو اپنے انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کے نسبت سے وہ بت بنائے گئے تھے۔ اللہ رب کریم تو نے تو ان کے لیے کوئی سند نہیں دی تھی۔ پھر اس طرح قوم نوح علیہ السلام کے جو بت تھے، سورۃ النوح کی آیت نمبر 23 ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے آلہات کو نہیں چھوڑنا، اور وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغوث وَلَا یعوق وَنَسْرًا، تو تم نے یہ ود کو نہیں چھوڑنا، سوا کو نہیں چھوڑنا، یغوث کو اور یعوق اور نصر کو نہیں چھوڑنا، یعنی ان پر جمع رہنا ہے، ان کو تھامے رکھنا ہے، ان کی جو پرستش ہے ان کو ہی اپنا الہ ماننا ہے۔ ان سب کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا سورۃ النجم کی آیت نمبر 23 میں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس، کہ یہ بس نام تھے جو انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے رکھ دیے تھے۔ اللہ نے تو اس کے لیے کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی سند نازل نہیں کی، وہ تو محض ظن کا اتباع کرتے ہیں، ظن و تخمین کا، اور جو ان کے ہوائے نفس ہیں اس کا اتباع کرتے ہیں، یعنی وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے یہ جتنے بھی بت پرست تھے۔ بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی یہ جو کتابیں ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بخاری نے یہ جمع کی ہیں اور مسلم نے کی ہیں اور دوسرے نے کی ہیں، تو یہ نام کیا بخاری یا مسلم یا دیگر محدثین ہیں، یا جن کو یہ آئمہ کہتے ہیں کہ فلاں امام کا فقہ ہے، یا جن کو وہ محدثین اور صوفیاء اور دیگر وہ جو اپنے اکابرین کہتے ہیں، کیا کسی ایک کے لیے اللہ رب کریم نے سند نازل کی ہے کتاب اللہ میں کہ یہ جو فلاں شخص جو کچھ کتاب کی تصنیف کرے گا، یا فلاں شخص جو شریعت لکھے گا، یا جو فتوے دے گا، یا جو فقہ لکھے گا، تم اس کے پیچھے چلنا نہیں؟ ان سب کو، چاہے وہ محدثین تھے، چاہے وہ ان کے آئمہ تھے جو خود بنائے ہوئے تھے، چاہے وہ دیگر ان کے جو محدثین یا فقہا یا دیگر وہ ان کے اکابرین اور جو صوفیاء، علماء، مفتیان، مجتہدین جو بھی گزرے ہیں یا جو ہیں، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی اللہ رب کریم نے سند نازل نہیں کی۔ سند اور سلطان اور دلیل اور برہان صرف اللہ رب کریم کی نازل کردہ کتاب کے لیے ہے۔ بقایا جو اسوہ حسنہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، قیامت تک اسی پر عمل کرنا ہے مومنین نے، اور وہ قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جو متبعین تھے رضوان اللہ علیہم، وہ صرف اسی پر عمل کر رہے تھے جو کچھ وہی ان پر ان کے پاس موجود ہوتی تھی، اور وہ ان کا جو بھی جس اخلاص اور ایثار کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ وہ وحی کا اتباع کرتے تھے، وہ بھی اس کے بھی سارے گوشے قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ تو قرآن مجید سے تو باہر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک لفظ کی بھی ساتھ شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کافی ہے
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ جو ایسا نہیں کرتا، جو دیگر ناموں کو ساتھ لے کر آتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے اللہ رب کریم نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اس کے لیے دو ہی صورتیں کہ وہ اپنی ہوائے نفس کا اتباع کرتا ہے اور ظن و گمان کے پیچھے چلتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، نبی کریم علیہ السلام نے جو قرآن کریم آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اس میں نبی کریم علیہ السلام کے ہوائے نفس شامل نہیں تھے، وہ تو وحی ہے، اور قرآن کریم ظن نہیں ہے، قرآن کریم حق ہے۔ تو کبھی بھی حق کے مقابلے میں ظن کام نہیں آتا، یہ اللہ رب کریم کا فیصلہ ہے، اللہ کے کلمات ہیں۔ تو حق جس میں ہوائے نفس کا کوئی شائبہ تک نہیں، وہ صرف قرآن کریم ہے۔ جو کچھ قرآن مجید سے باہر دین کے نام پر ہے وہ ظن ہے اور اس میں ہوائے نفس ہیں۔ اس کے بعد سورۃ صاد کی آیت نمبر 5 اور 7 ہیں۔ اجعلنا الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق۔ یہ ساری انسانی تاریخ میں اصل جو تنازع رہا ہے، جو وجہ اختلاف رہی ہے، جو بنیادی بارڈر ایک حد رہی ہے، جو مومنین ہوتے تھے اور جو مشرکین اور کفار ہوتے تھے، کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین ایک ہی نظریہ، بنیادی اصول ایک ہی ہوتا تھا کہ وہ الہ واحد کی طرف دعوت دیتے تھے۔ وہ خود اللہ وحدہ لا شریک کو ہی الہ تسلیم کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، کسی بشر کو، نہ کسی بشر کی کوئی بات مانتے تھے، نہ کسی بشر کو کوئی وہ اس کا حق اور اختیار تسلیم کرتے تھے کہ وہ بھی کوئی احکامات جاری کر سکتا ہے، وہ بھی خیر و شر کا تعین کر سکتا ہے، وہ بھی اصلاح و فساد کو بیان کر سکتا ہے، طے کر سکتا ہے، وہ بھی نور اور ظلمات کو طے کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ سب کچھ صرف اللہ وحدہ لا شریک الہکم الہ واحد کے پاس یہ حق ہے، وہی مالک ہے، وہی فعال لما یرید اور احکم الحاکمین ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین اس روش پر، اس آئیڈیالوجی پر، اس نیریٹو پر اور اس نظریہ زندگی پر تھے، جبکہ جو مخالفین تھے ان کے بہت سارے آلہات ہوتے تھے۔ یہ اصول ہر دور میں رہا ہے کہ جو آلہات متفرقہ والے ہوتے تھے وہ الہ واحد والوں کے مخالف ہوتے تھے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ تمام جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، 1.5 پونے 2 ارب، صرف انہی کی مثال لے لیں، کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو الا ماشاء اللہ، اور آپ اس کو صرف یہ کہہ دیں کہ وہ قرآن کے علاوہ تمام کتابوں کو چھوڑ دے، نہیں چھوڑے گا، کیونکہ انہوں نے وہ اور آلہات گھڑ رکھے ہیں۔ ان سے کہیں کہ قرآن کے علاوہ، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام شخصیات کا نام تک نہیں لینا، کسی کا تذکرہ تک نہیں کرنا۔ جو قرآن کریم میں کسی کا نام مذکور ہی نہیں ہے تو وہ ایسا نہیں کریں گے، کیوں کہ انہوں نے بالکل اسی طرح بہت سے آلہات بنا رہے ہیں، سب کی بات مانتے ہیں، سب کتابوں سے وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ ان کی محبت ان کے دل و دماغ میں رچ بس چکی ہے۔ وہ جو انداد اللہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو شرکاء بنائے ہوئے ہیں، تو اسی چیز کو اللہ رب کریم نے فرمایا۔ یہ ہمیشہ سے ہوتی تھی کہ جب بھی وہ قومیں ہوتی تھی جو بہت سارے آلہات کی پرستش کرنے والی ہوتی تھی، وہ جب وحی کا پیغام ہوتا تھا، دعوت ہوتی تھی کہ ایک الہ کا، ایک ہی الہ ہے، اسی کے عبد بنو، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا اجتناب کرو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیا اس نے بہت سارے آلہات کا ایک ہی الہ بنا دیا ہے، جن سب کو چھوڑ کر ایک الہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا عبد بننا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر وہ ان کے جو سردار تھے، سرکردہ لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چلو چھوڑو، آؤ اور ہم اپنے آلہات پر ہی جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ آج بھی یہ یہی کہتے ہیں اکثریت، کہ وہ ان چیزوں کو، اپنے خود کھڑے ہوئے آلہات کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو الہ واحد کی بات کر رہے ہیں انبیاء اور رسول علیہ السلام، تو اس میں ان کو کوئی اپنا اغراض و مقاصد ہیں، ہم نے اپنے پچھلوں سے تو یہ بات نہیں سنی، گزشتگان سے، یہ تو کوئی نئی گھڑی ہوئی بات ہے۔ آج بھی بالکل
آج بھی آپ اکثریت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مذہبی پیشوا، ان سے کہیں کہ یہ جو 1400 سالہ مذہبی ورثہ ہے اس کو بالکل چھوڑ دیں، اس سے ناتعلق ہو جائیں، برات اختیار کریں اور صرف قرآن کریم کے اتباع پر جمع ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو جتنے بھی ہمارے جو آباء و اجداد 1400 سال میں گزرے ہیں، جو کابرین جن کو کہتے ہیں، زوما اور سادتنا و کبرانا، یہ جو بڑے بڑے بزرگان اور شیوخ اور یہ فقہا اور علماء گزرے، کیا وہ سارے غلط تھے؟ آج بھی ان کا یہی موقف ہے، اور یہی موقف وہ ہر تباہ ہونے والی قوم کا رہا ہے کہ وہ صرف وہی کا اتباع نہیں کرتے تھے، وہ آلہات متفرقہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد سورۃ ہود کی جو آیت ہے 53 نمبر، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اے ہود کہ تو ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی کھلی دلیل یا کوئی ایسی عجیب و غریب کوئی ثبوت نہیں لے کر آیا ما فوق الفطرت، تو ہم اپنے آلہات کو نہیں چھوڑنا چاہتے تمہاری بات سے، یعنی تمہارے دعوے سے یا تمہارے موقف سے، بیانیے سے، تمہارے نظریہ حیات سے، وہی کی بنیاد پر ہم اپنے آلہاتنا، بہت سارے الہنا نہیں، آلہاتنا، ہمارے بہت سارے جو آلہات ہیں، اور ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ یہی جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ہمارے دادا کی جو قوم تھی، جو ان کے مخالفین تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 74 ہے کہ ہم نے تو اپنے آباء کو بھی اسی شرک میں مبتلا پایا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں جس پر ہمارے آباء تھے۔ اور اس کے بعد پھر جو قوم فرعون تھی اور قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو عرب کے مشرکین تھے، کفار تھے، سب کے سب یہی بات کر رہے تھے جو سورۃ المومن کی آیت نمبر 83 میں ہے فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، کہ جب ان کے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام بینات لے کر آتے تھے، اللہ کی وحی، اللہ کی آیات، واضح اور روشن آیات، اور بالکل ایک جو مبہم نہیں ہوتی تھی، دو ٹوک انداز میں حق کو بیان کرتے تھے، تو وہ جو مخالفین ہوتے تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، جن کے آلہات متفرقہ بہت سارے آلہات ہوتے تھے، وہ اسی پر خوش ہوتے تھے کہ جو ان کے پاس پہلے سے، وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں یہ علم ملا ہے، تو پھر وہ الہ واحد کا جو نظریہ، جو ایک دعوت دینے والے ہوتے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جن نتائج کا اور مکافات عمل کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہی ان پر ثابت ہو جاتا تھا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، کی وہ تباہی سے دوچار ہوتے تھے۔ اور یہ جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 26 سے قد مکر الذین من قبلہم فاتلنہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ انجام کار کیا ہوتا تھا کہ ان جو آلہات متفرقہ والے ہوتے تھے، وہ چالیں چلتے تھے، تدبیریں کرتے تھے، ریشہ دوانیاں، شرانگیزیاں، سازشیں کرتے تھے، وہ جو وحی کے نمبردار ہوتے تھے، وحی کا اتباع کرنے والے ہوتے تھے، انبیاء اور رسول علیہ السلام اور مومنین، ان کے خلاف وہ ہر طرح کے اقدام کرتے تھے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے، یعنی ہر دور میں وہ ایسے جو مخالفین تھے وہ مکر کرتے رہے، سازشیں چالیں چلتے رہے، لیکن اللہ رب العزت بتدریج ان کو ان کی بنیادوں کو کھیڑ دیتا تھا، اور ان کی چھتیں ان کے اوپر گرتی تھیں، یعنی ان کا سسٹم کولیپس کر جاتا تھا، اور اللہ رب العزت ان کو ایسی جگہ سے عذاب میں مبتلا کرتا تھا، اس طرح پکڑتا تھا کہ ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلتا رہا ہے ہر دور میں۔ تو اس نشست میں جو اب تک کی جو نشستیں ہوئی ہیں، ان میں ہم نے جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد سے قبل جو کچھ ان شیاطین کی اور ان شیاطین کے جو اتباع کرنے والے لوگ ہوتے تھے، جن کے بہت سارے آلہات ہوتے تھے، ان کی جو روش ہوتی تھی، ان کا جو انجام ہوتا تھا، ان کا جو طریقہ واردات ہوتا تھا، جو ان کے جرائم ہوتے تھے، ساری انسانی تاریخ میں جب نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہ سارا ان شیطانوں کا ٹریک ریکارڈ تھا اس وقت تک۔ اب ہم نے اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز یہ دیکھنا ہے کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت کیا منظرنامہ تھا۔ ایک منظر ہم نے دیکھ لیا ہے ان نشستوں میں کہ پہلے سے کیا چلا رہا تھا،
اس سے ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ کے دشمنوں کا، شیاطین کا، جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، جو آلہات متفرقہ کا اتباع کرتے ہیں، جو ظن کا اور ہوائے نفس کا اتباع کرتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا تھا، ان کی اپروچ کیا ہوتی تھی، ان کے طریقہ واردات کیا ہوتا تھا اور اس کے نتائج کیا ہوتے تھے، ان سارے باتوں کو، ان ساری آیات کو جب آپ کے سامنے ہوں گی، ایک پورا منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اس کو جب آپ اچھی طرح سمجھ دیں گے تو پھر ہم اگلی نشست میں جو منظر اس دور کا بیان کیا جائے گا کہ جب نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین خود وحی کا اتباع کر رہے تھے اور وحی نازل ہو رہی تھی، اور اس عرصے میں جو 2-2.5 اشرے ہیں، اس میں جب ایک اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ایک نظام تشکیل دیا جا رہا تھا، اس وقت کیا منظر چل رہا تھا، کیا مکالمہ ہو رہا تھا، کیا صورتحال درپیش تھی، مومنین کن کن مراحل سے گزر رہے تھے، وہ بھی اگلی نشست میں یا اس سے اگلی نشست میں وہ مراحل بیان کیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ وہی نازل ہو رہی تھی، وہ ساری منظر کشی، جس طرح کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوتا ہے کسی چیز کا، کسی ایونٹ کا، تو وہ قرآن مبین کی آیات میں وہ سارے مناظر ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا تھا۔ یہ جو پچھلے سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں، وہ جو ان کی نفسیات، طریقہ واردات اور وہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے اقوام گزشتہ کا، اس کو جب آپ سمجھ لیں گے، وہ سارے مناظر آپ کے سامنے ہوں گے، تو پھر اس کے بعد آپ اس دور کے مناظر کو سمجھیے گا کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، کہ اس وقت جو دونوں گروہ تھے جو ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک وحی کا اتباع کرنے والے اور ایک وحی کے اتباع سے انکار کرنے والے مخالفین، ان دونوں کے طرز عمل کو دیکھیں گے ہم اگلی نشست میں۔ ہم جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، آلہات متفرقہ والے تھے، اس دور کے پرٹیکولرلی یہ جو اگلی نشست ہوگی اس میں اسی پر فوکس رکھیں گے کہ اس دور میں کیا ہو رہا تھا۔ یہ تو ہم نے پہلی نشستوں میں یہ دیکھا ہے کہ پہلے کیا چلا آ رہا تھا، اس کو سمجھ لیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس دور میں کیا ہو رہا تھا، وہ جب سارے مناظر، سارے ڈائلاگ، سارے مکالمے، وہ جو مناظر تھے، ان سب کو ہم سمجھ لیں گے، تو پھر اس سے اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ مخالفین کا یہ عمل تھا، یہ ان کے ڈائلاگ تھے، یہ مکالمے تھے، یہ رویہ تھا، یہ موقف تھا، یہ ساری ایک پکچر ان کو اس کیمپ کی سمجھ دیں گے جو باطن پر تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی نشستوں میں یہ دیکھیں گے کہ جو دوسرا کیمپ تھا، جو دوسرا ایک جماعت تھی، حزب اللہ، جند اللہ، جو متبعین وحی تھے، جو سب مل کر وحی کا اتباع کر رہے تھے اور ایک نظام کی بنیاد ڈال رہے تھے، ان کا کیا، ان کے موقف کیا تھا، ان کا جو نیریٹو، بیانیہ، سٹینڈ، ان کے دلائل، ان کے ڈائلاگ اور ان کی جو مخالفین کے ساتھ جو کچھ تعامل ہو رہا تھا، انٹریکشن ہو رہا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی۔ جب ہم ان تینوں کو سمجھ جائیں گے، یعنی ماضی کے جو کچھ ماضی میں ہوا ہے، ساری انسانی تاریخ میں جو لوگ شیاطین تھے، وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، ان کے جو مختلف ادوار میں سے، مختلف اقوام میں سے ان کے مناظر کو دیکھا ہے، پھر ہم قرآن کریم کی روشنی میں، اللہ کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم علیہ السلام کے عہد کے، نزول قرآن کے عہد کے دونوں بڑے کرداروں کو بالکل واضح اور الگ الگ کر کے دیکھ لیں گے کہ ایک وحی کا اتباع کرنے والے، ان کے تمام جو گوشے ہیں ان کو دیکھ لیں گے، اور دوسری نشست میں جو وحی کے اتباع کے مخالفین تھے، اس میں یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، منافقین، سب کے سب شامل تھے، ان کو دیکھ لیں گے واضح طور پر۔ جب ہم دونوں کو الگ الگ اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہم سمجھ لیں گے، تو پھر ہمارے لیے آج کے منظر کو سمجھنا انتہائی آسان ہوگا۔ ان ریفرنسز سے، یہ جو ریفرنس پوائنٹ ہمارے سامنے آ جائیں گے، ان کو ہم حوالہ بناتے ہوئے اس ریفرنس پوائنٹ سے آج کے کیونکہ ہم یہ ایک اصول کے طور پر کہ یہ جو 1400 سالہ تاریخ ہے نبی کریم علیہ السلام کی، جو پر موت وارد ہونے سے لے کر آج تک،
کیونکہ دین تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مکمل ہو چکا تھا، تو اس دن سے لے کر آج کے دن تک 1400 سالہ مذہبی ورثہ ہے، تاریخ ہے، جو کتابیں ہیں، جو کچھ تاریخی واقعات ہوئے، ان سب کو ہم یکسر رد کرتے ہیں، ان سے تانقی ظاہر کرتے ہیں، ان سے برات اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کے نزول کے وقت کے جو منظر تھا اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس سے پہلے انسانی تاریخ میں جو کچھ ہوتا رہا تھا اس کو قرآن کریم سے لیتے ہیں، اور آج ہمارے سامنے جو منظر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطن کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے اور شیاطین کا کھڑا ہوا دین کون سا ہے۔ پھر اس میں کوئی ابہام نہیں رہے گا انشاءاللہ عزیز۔ تو اس نشست میں اتنا ہی مکمل کرتے ہیں، اور جو اس کے بعد اگلی نشست ہوگی اس میں ابھی اس موضوع کے اوپر متعدد آیات اور ہوں گی انشاءاللہ عزیز۔ متعدد نشستیں، شاید 2 یا 3 یا 4 نشستیں بھی ہوں، لیکن جب اس کا ایک پوری پکچر واضح ہو جائے گی، سارے اس سے ایک منظر واضح ہو جائیں گے، پھر آج کے جو انسان ہے اگر وہ ایک حقیقت پسندانہ نگاہ سے، وہ تعصب سے نکل کر اور اپنے پسند ناپسند کی اینک اتار کر جو حقائق کا تجزیہ کرے گا، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرے گا، تو پھر اس کو کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ تو اس جو یہ سارے منظر کو اچھی طرح سمجھیں، جو کچھ پہلے کا ہے، پھر اگلی نشستوں میں آیات کو سنیں اور پھر خود فیصلہ کریں۔ تو اس نشست کو اب ادھر ہی مکمل کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔